जैसे चाहो जी सकते हो। वेलकम टू द एज ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, जहां आज़ादी के नाम पर बंदगी का गला घोंट दिया गया। विद अल्लाह द सुब्हानहू व तआला मॉडर्न सीरीज़ हमारे पास आती चली जा रही थी और बहुत से लोगों को उसको मुताला करने का मौका भी मिला। लिव लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्ताज़ इंशाल्लाह एक वेरी नियर फ्यूचर में एक किताब पब्लिश हो रही है, तो मेरे पास उसकी इंडेक्स है जिसमें मैं देख रही हूँ कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अमली तकाज़ों पे बहुत बात की है, जिसमें आपने पहले एक्सप्लेन भी कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, उनकी इताअत करना, उनकी इत्तिबा करना। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इख्तलाफी अमूल का हर हल कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए, अब ये इख्तलाफात तो हर वक्त अकर होते हैं, स्पाउसेस के दरमियान हो रहे होते हैं, माँ बाप बच्चों के दरमियान हो रहे होते हैं, कुलीग्स के दरमियान हो रहे होते हैं, दोस्तों के दरमियान हो रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस बात पर आप रोशनी ज़रूर डालें। फायजा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया और आपने अपने फील्ड का सवाल किया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसका फिर क्या हल है। और ये बुक की अब चैप्टराइजेशन बहुत खूबसूरत है। मैं आगे भी इसी तरह चाहूँगी कि हम लव अल्लाह की इस चैप्टराइजेशन को जब इंशाल्लाह पढ़ने का मौका मिलेगा तो ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और जो तुम में से साहिब अमर है, यानी किसी मामले के जो जिम्मेदार है। व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब तुम्हारा किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट में ये देखना कि एक शख्स भी समझता मैं हक पर हूँ, दूसरा भी समझता मैं हक पर हूँ, नेचुरली, यानी दोनों अगर हक पर हैं तब भी, और अगर एक हक पर है और दूसरा थोड़ा नाहक पर है तब भी, और दोनों ही नाहक पर भी हो सकते हैं, यानी कोई भी सूरत हो सकती है। फैसला कौन करेगा? अल्लाह की किताब, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, रूलिंग मौजूद है। कॉन्फ्लिक्ट में मिसाल के तौर पर शौहर बीवी में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ की बुनियाद क्या है? बीवी कहती है शौहर मुझे घर का खर्चा नहीं देता। तो हम अल्लाह की किताब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शौहर तो रिस्पॉन्सिबल है अपने घर वालों की कफालत करने का। सूरह निसा में इसकी रूलिंग मौजूद है, क्योंकि मर्द को औरत पर जो फौकियत दी गई वो इसलिए कि वो जिम्मेदारी कमाता है और फिर वो हिफाजत भी करता है। तो मर्द जब फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा तो क्या होगा? उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में बताया कि एक अपने दरमियान पंच बिठा लें, एक औरत के रिश्तेदारों में से एक मर्द के रिश्तेदारों में से बैठें, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। ये तब होता है जब आपस में रिजॉल्व ना हो सके। अव्वल तो पहले मियाँ बीवी आपस में बैठें और ये देखें कि ये, यानी बीवी बताए कि मैं आपसे क्यों ये डिमांड करती हूँ। हो सकता है शौहर कहे भी तुम्हारी डिमांड ज़्यादा है मेरी इनकम से, तो बीवी फिर कहे कि ठीक है हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कमाने के थोड़े से तरीके भी बदल लो और अगर थोड़ा सा मज़ीद मेहनत कर लो तो ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। और फिर यह है कि कभी ऐसा होता है कि शौहर को ये इख्तिलाफ होता है कि ये मुझे वक्त पे खाना नहीं देती, मेरे बच्चों को नहीं देखती, मैं जब घर आता हूँ तो कभी घर मिलती ही नहीं है, या ये है कि हर दफ़ा घर आने पर इनका मूड ही ऑफ होता है, वगैरह वगैरह। तो हम फिर अल्लाह की किताब को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है फस्सालिहातु क़ानितातुन, कि जो नेक औरतें हैं वो तो फर्मा बरदार होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ जिम्मेदारियां मर्द की रखी हैं, कुछ औरत की रखी हैं। तो जो अल्लाह की किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में रूलिंग्स हैं उनको अगर देखा जाए तो अगर औरत कमी कर रही है तो उसको फिर, अब उसको करेक्टिव मैयर औरत लेगी ना,
اور اگر مرد کمی کر رہا ہے تو کریکٹیو میئر مرد کی طرف سے ہوگا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو کچھ لینے پڑتے ہیں کریکٹیو میئر, تو پھر دونوں لیں گے. یہ تو معاملہ تھا شوہر بیوی کا. اچھا, ورک پلیسز پہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر لاجیکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لاجیکلی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اس کو پھر اپنی ڈیزائر پہ, اپنی ول پہ نہیں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اس کے رسول کیا کہتے ہیں, کانفلکٹ تو اس کے مطابق ریزالو ہوگا. اس طرح بہن بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے نیبرز کے درمیان ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے, تو اس کو دیکھیں گے اور یعنی اس کو ریزالو کر لیں گے. اگر خود ریزالو نہیں کر سکتے تو کسی کو بیچ میں پنچ بنائیں گے. پنچ بنانے کا یعنی منصف بنانے کا بھی طریقہ کار بتایا. تو اس میں الحمدللہ یہ یعنی صرف لا علمی کی بات ہے نا. جب علم نہیں ہوتا تو انسان کو لگتا ہے کیسے اللہ کی کتاب کیسے بتائے گی, رسول اللہ کیسے بتائیں گے. تو 1400 سال پہلے کی بات ہے, 1450 سال پہلے کی بات ہے. نو ڈاؤٹ زمین و آسمان تو اس سے بھی پرانے ہیں, اور اللہ کا بنایا ہوا جو واٹر سائیکل ہے وہ تو بہت ہی پرانا ہے. واٹر سائیکل سے آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا, بدلا ہی نہیں. اللہ کی باتیں تھوڑی بدلتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی باتیں ہرگز بدلنے والی نہیں, اللہ کے اصول نہیں بدلتے. تو وہ اصول کانسٹنٹ ہیں. یہ جو فلسفی ہے نا جان ڈیوی کی, اور ہمارے مغربی ایجوکیشنسٹ اور فلسفرز جو کہتے ہیں کہ ہر چیز بدل رہی ہے, تو چینجبل ہے, اس لیے انسان کو بھی چینج ہو جانا چاہیے. تو انسان کی آنکھیں بدل گئیں, ناک بدل گیا, یا انسان کا قد بت بدل گیا, یا باقی کچھ بدل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا, تو جو فطرت کانسٹنٹ ہے, اور کچھ جو بنیادی اصول ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. ان اصولوں کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے, اور وہ قیامت تک کے لیے, آگے آنے والے زمانوں وہی کے بات ہے کہ جتنا آپ اللہ کے رسول کو جانیں گے تو وہاں سے گائیڈ لائن لیں گے نا. ایگزیکٹلی. کیونکہ پھر وہ نوئنگ کی بات وہیں پہ آ جاتی ہے. ان کانفلکٹ کیا کیا, اب جنگوں میں ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, غزوات میں ایسے معاملات ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے سخت فیصلے نظر آتے ہیں, نرم فیصلے بھی نظر آتے ہیں. وہ جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں, اور وہ اکثر استاذہ ہم سچویشن میں بھول جاتے ہیں, سچویشن میں نہیں یاد رہتا اللہ تعالیٰ کو بھی. اور یہ کنیکشن کی ویکنس کا ریزن ہے. اصل کنیکشن کی ویکنس نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر ایموشنز رکھے ہیں. آپ دیکھیں آج کی دنیا میں سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ انٹیلیجنس میٹرز, بٹ ایموشنل انٹیلیجنس وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ ایموشنلی اگر انسان ویک ہے نا تو اس کی انٹیلیجنس بہت پیچھے چلی جاتی ہے. تو ایموشنز کیا ہیں؟ آپ کا اینگر ہے, آپ کا فیئر ہے, آپ خوش ہوتے ہو تو آپ کو غم بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ اداس ہوتے ہو, ڈپریس ہوتے ہو, اور آپ پر کبھی امید کا پہلو غالب آتا ہے. آپ کے ڈفرینٹ ایموشنز ہیں نا. تو بیسیکلی جب انسان ایموشنلی ڈس بیلنس ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ساون کے اندھے کو ہرا ہی نظر آتا ہے. تو جب انسان ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا ہے, جس کو غصہ آیا ہوا تو ہر چیز میں غصہ ہی آئے گا. آگ آگ آگ, اس کی آنکھوں میں بھی شعلے نظر آئیں گے, اس کی زبان سے بھی شعلے نکلیں گے. اور پتہ نہیں ابھی غصے والے چہرے کو ذرا امیجن کر, اور یعنی چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ غصے میں آگے برتن توڑتے ہیں, کچھ بال نوچتے ہیں. نکل ساروں ہو جاتا ہے جی, غصہ ایک چیز پہ ہوتا ہے, نکل ساروں ہو جاتا ہے. تو وہ جب غصہ آتا ہے نا تو انسان رائٹ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر کسی چیز کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک شخص نے, اسے غصہ آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. تو غصے میں اس نے یعنی اچھا جواب نہیں دیا تھا, کہ حالانکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت ویلیو کرتے تھے. تو غصہ کنٹرول کرنا اتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعنی ایک پہلوان یعنی جو بہت باڈی بلڈر ہے, اس نے مقابلے میں وہ جیت گیا, اس کے مقابلے میں جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ زیادہ
افضل ہے, یعنی وہ اس پہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے. تو ہر کسی کے اندر غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی غمزدہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہوپلیس کسی وقت ہو سکتا ہے, کوئی بھی یعنی یہ ایموشنز کسی کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایموشنل بیلنس سکھایا. ریئلی آپ کی تعلیمات میں بہت ہائر لیول پر یہ چیز نظر آتی کہ آپ کے سارے صحابہ ایموشنلی ڈس بیلنس نہیں تھے. ایموشنلی یعنی ان کا ای کیو بہت ہائی تھا, بہت زیادہ یعنی اس اعتبار سے انٹیلیجنٹ تھے, تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے تھے نا. انشاءاللہ, بارک اللہ, جزاک اللہ خیر. جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ آپ کے لیے بہت سی دعائیں. بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی شفیق استاذہ ہیں جو ہماری گائیڈ لائن ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں ہر طرح سے, اور جس طرح سے آپ کے اندر میں تڑپ محسوس کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال صحت میں برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. میڈم میرا نام مہوش ہے, ایم فل بایو کیمسٹری میں نے کیا ہوا ہے اور ایکس بایو کیمسٹ آف یو ای ٹی. میڈم میرے 4 بچے ہیں, بینگ مدر, جو جین الفا سے ہیں اور جین زی ہیں. مطلب ان کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس ڈیجیٹل ایج میں سکھائی جائے. جزاک اللہ خیر. بڑا ہی ریلیونٹ سوال پوچھ لیا. جی جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذرا حوصلے سے ہی سننا ہے اس وقت جواب. یہ جو جینزی اور الفا کا بھوت ہے نا, میں اسے بھوت اس لیے کہہ رہی ہوں, پلیز کوئی مومن ہو سکتا ہے یا کافر. یہ جو گلوبل کمیونٹی ہے نا, کہ آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے بچے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے, 96 سے لے کے فلاں وقت تک, یہ جینزیز ہیں. کتنی بڑی سازش ہے. مسلمان کا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, وہ جب جینزی اپنے آپ کو کہلوائے گا تو ظاہر ہے کسی کو کافر مسلمان کے گیم میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر کوئی لمبردار بن کے ہم جینزیز ہیں. پوری دنیا یعنی پہلے گلوبل ولیج بنی, انٹرفیئر ڈائلاگز ہوئے, اور اس کے بعد پوری دنیا کے بچے جو ہیں وہ ایک ہو گئے. اسلام اور کفر کا سوال ہی نہیں رہ گیا. پھر اسی طرح سے الفا جنریشن ہو یا کوئی بھی, میں یہ کہتی ہوں سب سے پہلے مائیں اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں, بچے ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ بچوں کو ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہے. الحمدللہ میری جب بچوں سے ٹاک ہوتی ہے, ریلی مائیں مشکل ہے. بڑی جو ایج کے لوگ ہیں وہ زیادہ یعنی تھوڑا معذرت کے ساتھ ہماری جنریشن زیادہ ہپوکریٹ ہے, اور بچے دل کے سچے ہیں. وہ ان کا جو اندر باہر ہے, وہ بیچارے جو کچھ سنتے ہیں وہ کچھ ان کے اندر آتا ہے, تو اس کی وجہ سے اگر وہ کہتے بھی ہیں نا تو کوئی بات نہیں, اگر وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کوئی بات نہیں, ہم انہیں سمجھائیں گے, سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا کا امپیکٹ بڑا گہرا ہے, لیکن وہ صرف کسی سال سے لے کے کسی سال تک پیدا ہونے والوں پر نہیں, سب پر ہی بڑا گہرا ہے. تو یہ ڈیجیٹل سٹیزنز ہیں سارے, جو یعنی ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, سب کا ایشو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹین ایجرز ہیں, یہ 20s میں ان کے خاص قسم کی سائیکی ہوتی ہے. جو امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے جینزیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے لگ گئے, ان کی لینگویج چینج ہونی شروع ہو گئی, ان کے باقی معاملات, اور دنیا نے انہیں کسی اور طرح سے اگر دیکھنا شروع کیا اور انہیں کہا کہ آپ تھوڑا ڈفرینٹ ہو, تو بچوں کو بڑا اچھا لگا. ہر کسی کو اچھا ہی لگتا ہے جب وہ اپنے آپ کو منفرد سمجھتا ہے. تو میں اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتی ہوں. ہماری جنریشن مسلم ہے الحمدللہ, یہ مسلمانوں کے بچے, آپ کے بچے مسلمز ہیں, ناٹ جینزیز. وہ جنریشن زی نہیں ہے,
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. وہ جنریشن الفا سے تعلق نہیں رکھتے, وہ محمد رسول اللہ کی امتی ہیں. وہ جیسے نمبر ون ہمیں پہ ٹرانسجینڈر والے رولے میں پھنسایا تھا نا, کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کر دیا تھا, ایسے اب ہمیں اس رولے میں بھی اتنا زیادہ پھنسایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ اس موقع پہ کر رہی ہیں. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. دوسری بات ہے کہ اس ڈیجیٹل ایج میں رسول اللہ کی سنت کو کیسے فالو کریں, اس تکلیف کو سارے ہی محسوس کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ 16 ایپیسوڈز ہم کر چکے اسی پہ, سیرہ ان ڈیجیٹل ایج, پیورٹی ان دا پلیوٹیڈ ورلڈ. تو اس حوالے سے ہم نے بہت سارے اینگلز کو 16 اینگلز کور کیے ہیں. یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہر رات 9 o'clock پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب چیزیں آتی ہیں. اور آج کا ٹاپک اتفاقاً ایموشنل انٹیلیجنس پہ, ایموشنل انٹیلیجنس پہ. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہم وہ چیزیں جو ماڈرن سائیکالوجسٹ سے سیکھنا چاہتے ہیں, وائی ناٹ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان سے سیکھیں گے کیونکہ ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے, کیونکہ اس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے, اس کی گائیڈ لائن ہمارے رب نے دے رکھی ہے. اب یہ بات, 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے کہ جینزیز آپ کہتے ہیں کہ اس ایج سے تعلق رکھنے والے بچوں کو کیسے سمجھائیں. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ بچے جو ہے نا یہ ایمان سے, دین سے بھاگتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ دین سے نہیں بھاگتے, اصل میں فومو ہے انہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم اپنے دوستوں سے, اپنے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں جو کچھ وہ یوز کر رہے ہیں, اس سے اگر ہم الگ ہوئے پھر ہم کہاں جائیں گے. تنہا ہونے کا خوف ہے نا, کہ ہم بالکل سب سے الگ تھلگ ہو جائیں گے. بولنگ کا خوف ہے, دوستیاں تعلقات چھوٹ جانے کا خوف ہے, جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز کر کے ایک جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. یو کے کی ایک مدر میں نے دیکھا, یعنی کتنے پیارے پیارے لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور کیسی کیسی ایفرٹس کرتے ہیں. میں نے اس ماں کو دیکھا, ان کے ٹین ایجر بچے میں نے دیکھا, یہ سارے بچے الگ ہیں, ان کے بچے اتنے الگ ہیں, اتنے فرما بردار, اتنے ہمارے ہاں تو ایسے فرما بردار بچے ملتے ہی نہیں. اس قدر زیادہ وہ لاجیکل چیزوں کو سنتے ہیں, ان کا ریٹینشن ٹائم بھی کم نہیں, اور یہ ہے کہ یعنی بڑی یعنی انرجیٹک بھی ہیں, فزیکلی بھی بڑے فٹ ہیں, اسٹڈیز میں بھی بہت اچھے ہیں, بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے ان کی ماں سے پوچھا یہ یعنی کہ کیا اس کا راز ہے کہ آپ کے بچے بڑے منفرد ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے دوستوں سے دوستی کر لی, بچپن سے میں نے ان سے دوستی کی. اب یہ کہ میں بچوں کو جو کچھ کہنا چاہتی ہوں میں ان کے دوستوں کے ساتھ کہتی ہوں. میں نے بنایا ان کا گروپ, اور میں پہلے ان کے ساتھ دوستی رہی, پھر میں نے انہیں قرآن پڑھانا شروع کیا. میں نے کہا اکیلے بچے کو پڑھاؤں گی, میں نے ان بچوں کے سارے دوستوں کو پڑھا لوں, ان کی کمیونٹی تو بلٹ ہو جائے. تو اب ان کی کمیونٹی ایک جیسی ہو گئی. بس یہ والا کام ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دوستوں سے دوستی کریں, اور پھر ہم اپنے ایسے فورمز بنائیں. مجھے انفارچونیٹلی دیکھیں ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, لیکن ٹینز کے لیے, ہمارے اس سے چھوٹے بچوں کے لیے ایسی جگہ نہیں ہے, ایسے فورمز جہاں پر اپنی ایج کے اکارڈنگلی ان کو جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ملے. میری بہت ساری سیٹنگز ہوتی ہیں ٹینز کے ساتھ, بوائز کے ساتھ بھی, گرلز کے ساتھ بھی. ریئلی میں نے انہیں بہت اچھا انسان پایا, اور میں نے فیل کیا ہے کہ ان کے چاہتے وہ چغلیاں نہیں کرنا چاہتے, ان کے پاس یہ والے کام نہیں ہیں, کچھ اور یعنی ان کا مائنڈ اور طرح سے سوچتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں بہت اچھے بچے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دین سے دور ہے, اور دین سے دور ہونے کا سبب یہ ہے کہ کہیں مینٹل ہارمنی کے لیے اور ایک جیسا سوچنے کے لیے وہ ایفرٹ ہم نے نہیں پٹ کی. اگر وہ پٹ کریں گے تو رسپانس بہت اچھا آئے گا. وہ کہتے ہیں نا, نہیں ہے نا امید اقبال, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ جنریشن آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس عمر کے بچوں نے غزہ کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں, کتنی کوششیں کی ہیں, کتنی قربانیاں دی ہیں, اور کہیں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں
ان کی کیفیت فرق ہوتی ہے. تھوڑا سا بھی ان پہ کوشش کی جائے تو رزلٹ ڈیفرنٹ آتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, بہت ہوپ فل, انبیاء کے فالوورز میں کسی مفسر نے لکھا کوئی مصلحت کوش بوڑھا نہیں تھا. انبیاء کے فالوورز میکسیمم ٹین ایجرز تھے, اس سے کم 20s میں, 30s میں, بہت کم 40s میں, اکا دکا. کبھی کسی نبی کے فالوورز میں 40s میں کوئی تھا ہی نہیں. یعنی بوڑھے لوگوں نے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان کے اندر مصلحت ہوتی ہے, اور نوجوان جو ہے نا وہ مصلحتوں سے بالا تر ہوتے ہیں. تو ان بچوں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں, بس ہم ان کے لیے مل کے پلان کریں کہ ہم نے کس طرح ان کے اکارڈنگلی ہم نے چیزیں مینیج کرنی انشاءاللہ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جزا دے کہ آپ نے کتنے لوگوں کی دلوں کی یہ بات ہوگی, مائیں پوچھنا چاہتی ہیں, لیکن سب کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. پرابلم آ رہا تھا, الحمدللہ جواب مل گیا کہ بچوں کے یہ جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ دوستی کر کے ان کا سرکل ایسے بن جائے. اصل میں پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ہم گھر میں جتنا ایک ڈیفائنڈ انوائرمنٹ میں بچوں کو رکھتے ہیں, لیکن جب الٹیمیٹلی تو انہوں نے ایکسپوز ٹو انوائرمنٹ ہی ہونا ہے, اور انوائرمنٹ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر یہی ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. استاذ جزاک اللہ خیر, بہت ہی خوبصورت جواب تھا. اور جو سیرہ ان دا ڈیجیٹل ایج کی بات آپ کر رہی تھیں, تو کل ہم پورے پاکستان سے جب لوگ گیدر تھے ہماری ٹیمز, تو ہم یہی بات کر رہے تھے. بہت ساری مدرس نے کہا ہمیں اپنے بچوں سے بات کرنا آسان ہو گیا ہے. اب وہ چیز جو ہم میں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ایک گیپ تھا, ہمیں اس پروگرام سے کہیں لگا کہ ہمارا گیپ کور ہو رہا ہے. انم کھڑی میں اور سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو کل پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. چاہوں گی یہ خود بتائیں کہ یہ اس پروگرام سے کیسے فائدہ اٹھا رہی ہیں. یعنی ہم میں سے ہر فرد پہلے تو خود سیکھے, اور پھر اگر وہ کہیں پر جاب کر رہا ہے, کہیں ٹرینر ہے, کچھ کر رہا ہے, تو وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی انم جی. السلام علیکم, میرا نام انم بطول ہے, میں لیکچرر ہوں سمن آباد گرلس کالج میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. استاذہ آپ کا جو الحمدللہ بہت ہی اچھا ایک سیریز چلی ہے ڈیجیٹل ایج میں, سیرہ ان دا ڈیجیٹل ایج, اور بائی چانس اس ٹائم جو میرے پاس سبجیکٹ ہے وہ ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ان دا کلاس روم. تو اس میں نے ڈفرینٹ اسائنمنٹس دینی تھی بچوں کو, اے آئی کا یوز, فیوچر آف اے آئی ان 2030. تو اس میں سے ایک اسائنمنٹ میں نے الحمدللہ بچوں کو یہ بھی دی ہے کہ وہ سیرت کا رول دیکھیں اس ڈیجیٹل ایج میں, اور الحمدللہ آپ کی اس سے بھی بہت سارے بچے سیکھ رہے ہیں, اور اس ٹائم ابھی بھی اسائنمنٹس پر وہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی گائیڈ لائن ہمیں وہاں سے مل رہی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اگر ایک ٹیچر سیکھے گا, آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر میں کتنی ایجوکیشن, اس ملک میں کتنی ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے, اور ایک سبجیکٹ ہے, اور اگر سبجیکٹ میں یہ ہے فرق سیکھنے کا اور نہ سیکھنے کا, اڈیپٹ کر کے پھر اس کو ٹرانسفر کرنے کا. آپ کو کوئی سوال بھی آئی تھنک سو. جی جی پلیز. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بھی بہت کوشش کرتے ہیں, اپنا جائزہ لینے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب کل ہی کی بات ہے کہ مجھ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی, تو مطلب میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مطلب مجھے سیرت کی کلاس لینے میں بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میں مسٹیک بھی کر رہی ہوں, تو کہیں نہ کہیں یا تو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی یا شیطان جو ہے نا وہ غلط خیالات ڈال رہا تھا کہ آپ کلاس بھی لے رہی ہیں اور یہ کام بھی کر رہی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ غلطی کیے بغیر رہ نہیں سکتا. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے رب العزت نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا فنسیہ, تو وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے اس میں عزم کی کمزوری پائی. تو آدم علیہ السلام سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, اور جب ابلیس نے بہکاوا دیا تو اس درخت کا پھل کھا لیا. غلطی ہو گئی نا, غلطی تو ابلیس سے بھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی اس کا طریقہ کار سکھایا.
آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، القاء کیے معافی کے الفاظ. انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو غلطی کے بعد جو رویہ آسمانوں پہ سکھایا گیا، توبہ، استغفار کر لیں اور لوٹ آئیں. اس گلٹ کے اندر پھنسنے کا رویہ نہیں سکھایا کہ آپ اس گلٹ میں رہو اور کہو کہ اب میں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ایک انسانی اپروچ ہے، اور میں نہیں سمجھتی انسانی ہے، ابلیسی اپروچ ہے. ابلیس کہتا ہے اچھا 900 چوہے کھا گئے بلی حج کو چلی، ادھر غلطیاں کرتے ہو پھر جاتے ہو اسی راستے پہ. بھئی غلطی کریں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم غلطیاں نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے الغفور ہونے کا کیسے پتہ چلے؟ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو آپ غلطی ہو جائے کرنے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، کہیں غلطی ہو جاتی، اللہ سے معافی مانگے اور آگے بڑھے.